बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान ग्रामी, आज अल्लामा इकबाल की नज़्म जवाब शिकवा के आखिरी दो बंद हमारे सामने हैं। आज हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। मैं ये बंद पहले आपके सामने पढ़ता हूँ, फिर इंशाअल्लाह उसकी तशरीह करेंगे। हर कोई मस्ते ज़ौक़ तन आसानी है, हर कोई मस्ते ज़ौक़ तन आसानी है। तो मुसलमान हो ये अंदाज़ मुसलमानी है, हैदरी फ़क्र है नए दौलत उस्मानी है। तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। अक्ल है तेरी सिपर इश्क है शमशीर तेरी, अक्ल है तेरी सिपर इश्क है शमशीर तेरी। मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, माँ सिवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी। तो मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हर कोई मस्त ज़ौक़ तन आसानी है। हम इन लेक्चर्स के सिलसिले में ये देखते आए हैं कि पूरी नज़्म में अल्लाह करीम ने इकबाल को उनके एतराज़ात के जवाब दिए। इस बंद में अल्लाह करीम ने मुसलमानों की अमूमी सूरत हाल को बयान किया कि अब इनकी हालत क्या हो गई है, इनका मिजाज कैसा हो गया है। अल्लाह करीम की ख्वाहिश के मुताबिक मुसलमान को जिस तरह होना चाहिए था उस तरह नहीं रहा, और अल्लाह को इस बात की ख्वाहिश है कि मुसलमान और मोमिन को मुशक्कत पसंद और मेहनती होना चाहिए, कि यही ज़िंदगी गुजारने का सलीका और तरीका है, कि दुनिया के अंदर बगैर मेहनत के कोई मुश्किल आसान नहीं होती और कोई मकसद हासिल नहीं होता। तो अल्लाह करीम फरमाते हैं इस बंद में पहले मिसरे के अंदर, देखिए, हर कोई मस्ते ज़ौक़ तन आसानी है। तन आसानी सुस्ती और काहिली। और अल्लाह करीम तर्ज करते हुए कहते हैं कि तुम जरा अपनी हालत को देखो, अहले ईमान को देखो, जिन मुसलमानों की तुम बात कर रहे हो, उन मुसलमानों की हालत का और उनके मिजाज का और उनके शबो रोज गुजारने का जो तरीका है उसको जरा देखो। कोई भी मेहनत करने का ख्वाहिशमंद नहीं, कोई मुशक्कत की तरफ आने का ख्वाहिशमंद नहीं। दुनिया में कौमें इसी मेहनत से, मुशक्कत से, जिद्दोजहद से आगे बढ़ती हैं, दूसरी कौमों के मुकाबले में इज़्ज़त हासिल करती हैं, दुनिया के अंदर अपना मकाम और मर्तबा हासिल करती हैं। तुम अपनी हालत को देखो, क्या तुम में वो ज़ौक़ और शौक़ बाकी रहा है जो तुम्हारे अजदाद के अंदर था? तुम तो सुस्त हो, काहिल हो। अफराद कौम जो है उनका जायजा लो, हर शख्स सुस्ती और काहिली का मुजस्मा बना हुआ है, कोई शख्स मेहनत नहीं करना चाहता, और एक शौक और एक ज़ौक़ उनके अंदर एक किस तरह का पैदा हो गया है जो मनफी है, नुकसानदेह है, और जो मुसलमान का शाया निशान नहीं, वो ये कि वो सुस्त वजूद हो गया है। मुश्किल की तरफ, मुशक्क़त की तरफ, मेहनत की तरफ नहीं आता। तुम मुसलमान हो, क्या मुसलमान ऐसे होते हैं? जो मैंने कुरान हकीम के अंदर जो अपने बंदे के लिए जो तस्वर पेश किया, जिस तरह के इंसान की मैं ख्वाहिश करता हूं, जैसे मोमिन की मुझे ख्वाहिश है, क्या तुम उसके मुताबिक हो? क्या कोई मुसलमान इस तरह का निकम्मा, नाकारा और काहिल हो सकता है? तुम अपने आप को मुसलमान समझते हो, यह अंदाज मुसलमानी है। और अंदाज मुसलमानी, क्या तुम अपनी जिंदगियों को दीन के मुताबिक समझते हो? फितरत के तकाज़ों के मुताबिक अपनी जिंदगी को समझते हो? क्या तुम्हारी जिंदगी
اس میں محنت کا کوئی نام و نشان رہ گیا؟ اسی لیے تمہاری ناکامیوں نے تمہیں گھیر لیا ہے. یہ ہماری وجہ سے نہیں، یہ تمہاری اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے آفات اور بلیات اور ناکامیاں تمہارے اوپر اترتی ہیں، اور جس کی وجہ سے تم دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہو. کیا کوئی مسلمان اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ فطرت کے تقاضوں کے مطابق وہ زندگی گزارنے کے لیے ہاتھ تک ہلانے کی جرت نہ کرے، ہاتھ تک ہلانے سے جی کترائے؟ کوئی مسلمان اس طرح کا نہیں ہو سکتا. حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے. حیدری یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقہ زندگی کی طرف اشارہ ہے. یہ ایک علامت ہے. اصحاب کرام کی مجموعی زندگی اس طرح تھی کہ وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین شاگرد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ہدایت پائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کو انہوں نے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ان کے اندر جو صفات اور خصوصیات پیدا ہوئیں، ان میں سے صرف جناب علی المرتضیٰ کو علامت کے طور پر ایک فرد کو منتخب کر کے اللہ کریم نے کہا کہ ذرا ان کی زندگی کا جائزہ تو لو. اور فقر کا لفظ جو ہے یہ بیٹا بنیادی طور پر 3 مختلف کیفیات اور الفاظ کا مجموعہ ہے. اس کی تشریح کرتے ہوئے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیجئے. فے سے فاقہ، فاقہ مستی یعنی کم سے کم کھانا. جب رزق میسر آ جائے، جب کھانا میسر آ جائے، کھا لیا جائے. اگر موجود نہ ہو، نہ ملے، کم ہو تو اس کے اوپر صبر و شکر کرنا. اگر اصحاب کرام کی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جائزہ لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات کئی روز تک آپ کے گھروں کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فراہم نہیں تھا. خدا نہ خواستہ کوئی غربت تھی، کوئی تنگ دستی تھی، بلکہ حقیقت میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارکہ کو اگر دیکھیں تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنی زیادہ خیرات کرتے تھے، اتنی زیادہ لوگوں کے اندر تقسیم کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو بچا کر نہیں رکھا. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ مبارک تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر شام کو بھی کچھ پیسے تھوڑی سے تھوڑی مقدار میں بھی باقی بچ جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین اور بے تاب ہوتے تھے. فوراً حکم دیتے تھے کہ ان کو خیرات کر دیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں نہیں سوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال ہو، کچھ پیسہ پڑا ہو، کچھ سرمایہ ہو اور ضرورت مند لوگ بھی موجود ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بچا کر رکھیں. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم فوراً حکم دیتے تھے کہ ان کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے. اور یہی طریقہ اصحاب کرام کا تھا کہ حضرات اصحاب کرام وہ بھی عام طور پر خدا کی راہ کے اندر خرچ کرتے رہتے تھے، ایثار کرتے رہتے تھے، صدقات دیتے رہتے تھے، خیرات دیتے رہتے تھے. کوئی ضرورت مند، کوئی سوالی، کوئی مانگنے والا ان کے دروازے سے، ان کے سامنے سے خالی نہیں جاتا تھا. تو خود اکثر اوقات ان کے اپنے گھروں کے اندر بھی نہیں بچتا تھا. تو فاقہ ایسی کیفیت جس میں کم سے کم کھانے کو ملے اور انسان اسی کے اوپر صبر و شکر کر لے. تو اصحاب کرام، اکثر اصحاب کرام کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے اس طرح کی کیفیت موجود رہی. تو حضرت علی المرتضیٰ ان کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہ عام طور پر کم کھانا کھاتے تھے، جتنا ملتا تھا اسی کو صبر شکر کرتے تھے اور اسی کو اللہ کی نعمت سمجھ کے اس کو کھا لیتے تھے. تو یہ فاقہ جو ہے، اور اگر میسر نہ ہو تو صبر و شکر کر کے بھوکے پیٹ بھی رات کو سونا پڑے تو سو جاتے تھے. دنوں دن اگر بھوکا رہنا ہوتا تھا رہ لیتے تھے. اسی طرح دوسری اس میں جو صفت ہے وہ ہے قناعت کی. کاف 2 نقطے والی جو اس کے اندر جو لفظ اس کے اندر موجود ہے، قناعت جس کے اندر حرف موجود ہے. اور قناعت کہتے ہیں جس قدر اللہ کریم کی ذات سے جو دنیا کا مال مل جائے اسی کے اوپر صبر و شکر کر لینا.
گھر کے اندر سامان کم ہے، اللہ کا شکر ہے. اگر آمدنی کے ذرائع محدود ہیں، جو کچھ مل رہا ہے اللہ کا شکر ہے. اسی کو صبر و شکر کے ساتھ اپنے گھر کے اندر لے جانا، اسی کے ساتھ گزارا کر لینا. قناعت جو اللہ کی سرکار سے جو نصیب سے مل گیا اس کے اوپر صبر و شکر کرنا. اور رے سے ریاضت عبادت گزاری، اور اصحاب کرام کی عبادت گزاری اور ریاضت جو ہے وہ تو اپنی مثال آپ ہے. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی راتوں کو قیام فرماتے تھے اور طویل قیام فرماتے تھے، طویل تلاوت فرماتے تھے. 5 نمازوں کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ اشراق ہے، اوابین ہے، تہجد کی نماز ہے، اور موقع بہ موقع عبادات ہیں، نوافل ہیں. مسجد کے اندر داخل ہوئے تو تحیت المسجد پڑھ لی. نیا لباس پہنا تو نیا لباس پہننے کا شکر کے طور پر 2 نوافل پڑھ لی. نیا جوتا پہنا تو اس کے لیے شکر کے طور پر 2 نوافل پڑھی. اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اختیار کرتے تھے عبادت میں، اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترک نہیں کرتے تھے، اس کو ہمیشہ قائم رکھتے تھے. یہی طریقہ اصحاب کرام نے اختیار کیا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں کہتے ہیں کہ عبادت کے اندر اس قدر مستغرق ہوتے تھے. صرف ایک مثال سے آپ کو ان کی کیفیت عبادت کی سمجھانا چاہوں گا کہ ایک جنگ کے موقع پر آپ کی پنڈی کے اندر تیر لگ گیا. تیر کو نکالنے کی کوشش کی گئی تو آپ کو تکلیف ہو رہی تھی. آپ نے فرمایا میں ابھی نماز شروع کروں گا، اس کے بعد تم اس کو نکال دینا. اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے نماز شروع کی اور جب اپنے رب کی محبت کے اندر غرق ہو گئے، اس شراب کے نشے میں مست ہو گئے، تو اصحاب کرام نے، ساتھیوں نے آپ کی پنڈی سے اس تیر کو زور سے کھینچ دیا. یقینی طور پر جو تکلیف نماز سے پہلے ہو رہی تھی وہ اب بھی ہوئی ہوگی، لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوئی. راتوں کا قیام، اصحاب کرام میں حضرت صدیق اکبر کا قیام بھی مشہور ہے، اور دوسرے اصحاب کرام کی زندگی سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز ثابت ہے کہ وہ راتوں کو طویل قیام کرتے تھے، طویل تلاوت کرتے تھے. اور بعض حضرات کی تلاوت تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی وہاں سے قریب سے گزرتے اور آپ کے کانوں میں آواز پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز کو سن کر رک جاتے تھے. اور بعض حضرات کی تلاوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تعریف کی. تو یہ ریاضت ہے. ویسے عملی طور پر آپ دیکھ لیجئے، میدان جہاد بھی ریاضت ہے، حج بھی ریاضت ہے، سفر بھی اگر اللہ کی راہ کے اندر اختیار کیا ہے تو وہ بھی ریاضت ہے، طواف بھی ریاضت ہے. تو یہ ساری چیزیں جن کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے وہ سب ریاضت میں آ جاتی ہیں. تو حضرت علی المرتضیٰ کو ان کی علامت کے طور پر پیش کیا. آگے جو بات آ رہی ہے وہ اگلی بات یہ ہے کہ دولت، اسلام دولت کمانے سے منع نہیں کرتا، کاروبار کا حکم دیتا ہے. بلکہ حضرت عمر فاروق جب ان کے زمانے کے اندر اللہ کا حکم آیا، اس سے اللہ کا حکم موجود تھا کہ یتیم کا مال جو ہے اس کی حفاظت کرو، اگر وہ تمہاری کفالت میں ہے، تمہاری نگرانی میں ہے تو اس کے مال کی حفاظت کرو جب تک کہ وہ جوان ہو جائے اور اپنے مال کو سنبھالنے کی قابل ہو جائے، اس کا خیال رکھو. تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا تو باقاعدہ آپ نے لوگوں کو ہدایت فرمائی اور کہا کہ اگر تم یتیموں کا مال جو ہے اس کو اپنے پاس سنبھال کر رکھو گے تو اس میں سے ہر سال آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو زکوٰۃ جو ہے وہ تو مال کو کھا جائے گی، اس لیے اس مال کو کاروبار میں لگاؤ، تجارت میں لگاؤ تاکہ وہ بڑھتا رہے، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور مال کم بھی نہ ہونے پائے. تو اصحاب کرام اسی طرح کرتے تھے. اسلام دولت کمانے سے منع نہیں کرتا، ہاں یہ حکم ضرور کرتا ہے کہ دولت کو کمانے کے بعد جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اور اس میں سے جتنا اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر سکتے ہو آسانی سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو.
ایثار کر سکتے ہو تو ایثار کرو، اپنے رشتہ داروں کو، غریبوں کو، جن کی مدد کرنے کی ضرورت ہے ان کی مدد کرو، زکوٰۃ بھی اس میں سے ادا کرو، صدقہ بھی اس کے اندر سے دیتے رہو، تو تمہارا مال پاک ہو جائے گا اور محفوظ ہو جائے گا۔ تو نئے دولت عثمانی حضرت عثمان غنی کو ایک دولت مند شخص کی علامت کے طور پر پیش کیا۔ بہت سے اصحاب کرام دولت مند تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، ان کی آمدنی کے ذرائع بہت اچھے تھے، بہت مالدار تھے، ایک ایک وقت میں 300 لوگوں کو اپنے دسترخوان کے اوپر کھانا کھلاتے تھے، ان کے لیے اثار کرتے تھے، جہاد کے موقع کے اوپر بھی اپنا مال پیش کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی کو ان کی علامت کے طور پر پیش کیا۔ اللہ کریم نے کہا کہ نہ تمہارے پاس مال ہے، نہ تم مال کمانے کے ذرائع سے واقف ہو، نہ تم مال کو استعمال کرنے کے فن سے واقف ہو، نہ تم کاروبار کرتے ہو، نہ تجارت کرتے ہو، نہ دنیا داری کرتے ہو۔ دنیا داری کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے، تمہارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، اور عبادت کرنے کے لیے جس محنت کی ضرورت ہے وہ محنت بھی تمہارے پاس نہیں ہے، تو تم اپنے آپ کو مسلمان کیسے سمجھتے ہو؟ ایک مسلمان جو ہے وہ تو دونوں حقوق ادا کرتا ہے، دنیا کے حق بھی ادا کرتا ہے، دنیا میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور اللہ کی عبادت کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ تم تو دونوں میدانوں میں ناکام ہو، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ ایسی حالت میں تم اپنے آپ کو اپنے اسلاف کی روحانی اولاد کیسے کہہ سکتے ہو؟ نسبت کہتے ہیں تعلق کو، تمہارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جیسی زندگیاں انہوں نے گزاری، جو طریقے انہوں نے اختیار کیے، جس طرح انہوں نے کامیابی حاصل کی، انہوں نے دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل کی اور آخرت کے اندر بھی اپنا مقام بنایا، تو تمہارے پاس نہ تو عبادت ہے، نہ ریاضت ہے، نہ محنت کرنے کے عادی ہو، نہ تمہارے اندر دنیا داری کے لیے کوئی محنت کرنے کا جوش و جذبہ اور کوشش موجود ہے، تو تم اپنے والدین جیسے، اپنے اسلاف جیسے اور اپنے بزرگوں جیسے جن کی تم روحانی اولادیں اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہو، تم ان سے کیا تعلق رکھتے ہو؟ تم ان جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر۔ یہ مسلمان جو ہے اس کے اوپر اب یہاں ایک خاص مخصوص معنی میں آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر۔ مسلمان کے لفظی معنی میں کئی بار یہاں پر عرض کر چکا ہوں، مسلمان کے یا مسلم کے لفظی معنی ہے تسلیم کرنے والا، اللہ کریم کے قانون کو، آئین کو اور اس کے رسول کی شریعت کو تسلیم کرنے والا۔ جب لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو اور اللہ کے قانون کو تسلیم کر لیا، مسلمان ہو گئے، تو حقیقت میں دین اسلام نے ان کو وہ راستے دکھا دیے، وہ طریقے سکھا دیے، وہ روشنی دے دی، وہ ہدایت دے دی جس سے وہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہوئے، عزت پائی، معزز ہو گئے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر کہ انہوں نے دین کے اوپر اپنے آپ کو کاربند کر دیا، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا اور دین کو اپنی روح کے اندر بسا لیا اور اس کے اوپر سختی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ جم گئے، تو اس کا نتیجے میں اللہ نے ان کو دنیا میں اور آخرت کے اندر عزت عطا کی۔ وہ دنیا اور زمانے کے اندر معزز ہو گئے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر کہ انہوں نے دین کو سیکھا، دین کے راستے سے کامیابی حاصل کی، اللہ نے ان کو امتوں کا استاد بنا دیا، انہوں نے دین کی روشنی کے اندر امتوں کے لیے نئے ضابطے اور نئے قوانین اور زندگی گزارنے کے نئے قرینے اور طریقے دے دیے۔ اب حاکم وقت جو ہے وہ حاکم نہیں بلکہ قوم کا خدمتگار ہے، قوم کے جان کا، مال کا محافظ ہے۔ آپ حضرت عمر فاروق کے طریقہ زندگی جو ہے ان کو آپ دیکھ لیجئے۔ یہ مسلمان تھے جنہوں نے انسانیت کے لیے بہت بڑی مثالیں پیش کی، غلامی کا صفایا کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ایک مثال پیش کی، پھر اصحاب اکرام نے اس کو باقاعدہ تحریک بنا لیا، لوگوں کو خریدتے تھے، ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ اگرچہ ایک وقت لگا کیونکہ ایک زمانے سے یہ رواج چلی آتی تھی، لیکن یہ دین اسلام ہی ہے جس نے انسانیت کو آزادی عطا کی اور ایک روایت بنا دی کہ انسانوں کو غلام نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ مسلمان جو تھے یہ امتوں کے استاد بن گئے، انہوں نے زندگی کے، معاشرت کے، ثقافت کے نئے طریقے وضع کر دیے، نئی ثقافت اور نئی زندگی کے ایک نیا مزاج جو ہے اس کو انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ کیسے رہنا چاہیے۔
اور پھر اپنی عبادت کے ذریعے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی عزت حاصل کی اور لوگوں کے لیے مثال بنے. تو اللہ نے کہا کہ وہ مسلمان بنے، ذہنی طور پر، جذباتی طور پر، روحانی طور پر سچے مسلمان، کھرے مسلمان بنے تو دنیا کے اندر ہم نے ان کو عزت دے دی. اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تارک کہتے ہیں ترک کرنے والے کو، چھوڑ دینے والے کو. اور اقبال کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم زمانے کے اندر ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہو؟ تم نے قرآن کو ترک کر دیا. ترک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید موجود ہے، ایک سے زیادہ نسخے موجود ہوتے ہیں. ترک کرنا یہ ہے کہ اول تو قرآن مجید کو پڑھنا، اس کو چھوڑ دینا. اور دوسری بات یہ ہے قرآن کو ترک کرنا کہ قرآن سمجھ ہی نہ آئے، کہ قرآن کو پڑھا نہ اس کے معنی سمجھ آئے نہ مفاہیم سمجھ آئے، ہم نے اس کے ترجمے کو نہیں پڑھا، اور جب پڑھ لیا تو اس کو صحیح طرح سمجھا نہیں، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کی. اس کی تفسیر کو پڑھ کے اس کو صحیح طرح اپنے ذہن اور اپنے فہم کا اور اپنے شعور کا حصہ بنانا، اور اس کے اوپر حقیقی معنوں کے اندر اس کے اوپر ایمان اور یقین لے آنا، اور پھر اسے عملی زندگی کا حصہ بنانا. یہ ہے قرآن مجید کو پڑھنا، اس کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا. اللہ کریم نے کہا کہ تم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید رکھ دیے، ان کو لپیٹ کر تم نے ایک کونے کے اندر رکھ دیا یا ان کو کسی اونچی جگہ کے اوپر بڑے ادب کے ساتھ رکھ دیا. قرآن مجید اس طریقے سے سنبھال کر رکھنے کی چیز نہیں ہے. قرآن مجید تو سیکھنے کی اور پڑھنے کی چیز ہے. اس کو پڑھ کر صرف ثواب کمانا جو ہے وہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زندگی کا طریقہ کار بنانا، اپنی زندگی کی بنیاد یہیں سے حاصل کرنا. قرآن مجید کے بھیجے جانے اتارے کرنے کا مقصد یہ ہے. تو ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کو وہ اپنے سینے سے لگائے، روز تلاوت کا حصہ بنائے، اس کو سمجھے، اس کو سیکھے، اس کے اوپر غور و فکر کرے، اسے سبق حاصل کرے، اسے روشنی اور ہدایت حاصل کرے، اور پھر اسے صرف سیکھنا نہیں ہے بلکہ حقیقی معنوں میں اپنی زندگی کا لاہ عمل بنانا ہے، اپنی زندگی کا امام بنانا ہے اسے. یہ وہ نعمت ہے جو آسمانوں سے انسانیت کے لیے اتری، اور اللہ کے بہترین رسول نے یہ امانت ہم تک پہنچا دی، اور عملی طور پر اس کو اپنی زندگی کے اندر کر کے دکھا دیا، اس کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا کہ تم قرآن سے کیسے سیکھ سکتے ہو اور قرآن کیسے تمہاری زندگی کے اندر ہدایت بن سکتا ہے. تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ اگر مسلمان اس کو چھوڑ دے تو حقیقی معنوں میں تو روحانی طور پر مردہ ہو گیا. ہم نے زبانی طور پر تو خود کو مسلمان کہہ دیا، ہم نے دعویٰ کر دیا، لیکن عملی طور پر نہ دین کو سیکھا، نہ اس کو سمجھا، اور نہ ہی اس کے اوپر ہم نے جس طرح عمل پیرا ہونا چاہیے عمل کیا. تو پھر ہم نے قرآن کو عملی طور پر چھوڑ دیا. یہی بات اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ تم نے قرآن مجید پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اسی لیے تم دنیا کے اندر گمراہ ہو گئے، اسی لیے ضلالت کے اندر، گمراہی کے اندر، اندھیرے کے اندر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہو، اور اسی وجہ سے تم دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو، اسی وجہ سے تم غلام ہو. آخری بند کے اندر اللہ کریم نے مسلمانوں کو اپنے مسائل سے نکلنے کا راستہ دکھایا اور فرمایا کہ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری. کہ او میرے مومن، او میرے بندے، او مسلمان، اب مجھ سے اپنے مسائل کا حل سیکھو، اپنے مسائل کا حل پوچھو. تمہارے مسائل کا حل یہ ہے کہ میں نے تمہیں دو بہت بڑی طاقتیں اور صلاحیتیں عطا کی ہیں، اور پیدائشی طور پر تمہارے اندر رکھی ہیں. تم ان طاقتوں سے، ان صلاحیتوں سے کام ہی نہیں لیتے، تم نے کبھی ان کو استعمال کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. پہلی صفت، صلاحیت یہ ہے کہ میں نے تمہیں عقل کی قوت عطا کی ہے، جو دنیاوی مسائل سے، شیطانی حملوں سے اور دشمنوں کے حملوں سے بچانے کے لیے تمہارے پاس ایک ڈھال ہے، سپر. تم اپنے مسائل کا حل اور دشمنوں کے حملے، ان کا حل اور ان کو روکنے کی کوشش اس عقل کے ذریعے سے کر سکتے ہو. جس طرح میدان کے اندر، جنگ کے اندر لڑنے والے کے پاس دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، ڈھال اور تلوار،
اور انہی کے ذریعے سے وہ دشمن کا وار روکتا ہے اور تلوار سے حملہ کر کے دشمن کو زیر کرتا ہے، دشمن کو ہلاک کرتا ہے۔ تو اللہ کریم نے کہا کہ دنیا جو ہے تمہارے لیے ایک دار العمل ہے، میدان جہاد ہے، تو تم اس کے اندر دو یہ قوتیں تمہیں ہم نے پہلے سے عطا کر دی ہیں، تم ان دونوں سے کام لو۔ تمہاری عقل جو ہے، اپنی عقل کو استعمال کرو بہترین طریقے سے، یہ بہترین ہتھیار ہے، یہ بہترین ڈھال ہے، یہ تمہیں دنیا کے حملوں سے بھی بچائے گی، عالم کفر کے حملوں سے بھی بچائے گی، یہ تمہیں شیطان کے حملوں سے بچائے گی، یہ تمہیں خوف سے بچائے گی، یہ تمہیں وسوسوں سے بچائے گی۔ تم اپنی عقل کا استعمال کرو، عقل ہے تیری سپر، عقل تمہارے لیے ڈھال ہے، اس کو صحیح طرح استعمال کرو تاکہ تم ہر طرح کے دشمنوں کے حملوں سے بچ سکو۔ دوسری بات، اب دشمن کو زیر کرنا ہے، صرف بچنا ہی نہیں، زیر بھی کرنا ہے۔ تو عشق ہے شمشیر تیری، پھر میں نے تیرے سینے کے اندر ایک نہایت ہی طاقتور قوت رکھی ہے۔ میں پہلے بھی اس کے اوپر آپ کے سامنے یہ بات کر چکا ہوں کہ علامہ صاحب نے اس کی بہت وضاحت کی ہے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ عشق جو ہے، قوت عشق انسان کے دل کے اندر ایک قوت ہے، اور یہ اتنی طاقتور ہے کہ انسان کو دوسری مخلوقات کے مقابلے میں ناقابل شکست کر دیتی ہے۔ اور جب اسی عشق کو ایمان کی اور دین کی دھار لگتی ہے تو یہ ایسی تلوار بن جاتی ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، جس کا وار کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک تو مومن کے سینے کا جذبہ، یہ قوت، یہ طاقت، اسی کے ذریعے وہ پوری کائنات کے اوپر حاوی ہوتا ہے، اسی کے ذریعے وہ کائنات کو زیر کرتا ہے، اسی قوت کے ذریعے سے رہنمائی پاتے ہوئے اسی کی روشنی میں اللہ کریم تک جا پہنچتا ہے۔ انسان کا اور اللہ کا جوڑ لگانے والی قوت، وہاں تک انسان کو پہنچانے والی قوت بھی قوت عشق ہے۔ اور جب میدان جہاد کے اندر انسان اترتا ہے تو اس کا جوش، اس کا جذبہ، اس کا یقین، اس کا ایمان، حقیقت میں اس کے پیچھے یہی قوت کار فرما ہوتی ہے، قوت عشق۔ تو اللہ کریم نے کہا تم نے اپنی اس قوت کو استعمال نہیں کیا۔ یہ ایسی طاقت ہے، یہ ایسی تلوار ہے جس کے ذریعے سے تم اپنے ہر طرح کے دشمن پر وار کر کے اس کو ختم کر سکتے ہو۔ تم اپنے یقین سے کام لو، قوت عشق سے کام لو، یہیں سے تمہیں وہ راستہ ملے گا جو تمہیں گمراہی سے، تمہیں ضلالت سے، تمہیں غلامی سے، اور تمہیں نکبت سے، اور تمہیں ذلت سے نکالے گا۔ میرے درویش ہوتا ہے جو دنیا کی فکر نہ کرے، دنیا کی لالچ پہ نہ پڑے، بے نیازی کا مظاہرہ کرنے والا۔ اور دین اسلام کی تعلیم و تربیت کے اوپر غور کیجئے تو دین اسلام جو ہے وہ دنیا کے ساتھ انسان کو چمٹے رہنے سے روکتا ہے، مال کمانے سے نہیں روکتا، لیکن مال کی محبت میں مبتلا ہو جانے سے روکتا ہے۔ اقتدار بھی حاصل کرنے سے نہیں روکتا، اقتدار حاصل کرنے کی خواہش تو نہیں ہونی چاہیے، دین اسلام اس سے منع کرتا ہے، روکتا ہے کہ اگر کوئی اختیار کی خواہش کرتا ہے تو وہ لالچی ہے۔ لیکن اب چونکہ انسانی معاشرہ ہے، اس کے اندر کچھ لوگوں کو یہ بنیادی کردار ادا بھی کرنے ہوتے ہیں، تو اگر کسی کے اوپر یہ ذمہ داری پڑ جائے تو وہ اپنے اقتدار کے نشے میں مبتلا ہو کر مخلوق خدا کے اوپر ظلم نہ کرنے لگے، اقتدار کو اپنی قوت نہ سمجھے، وہ اس سے بھی بے نیاز ہوتا ہے، وہ اور زیادہ عاجز ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بڑی مثال کے طور پر کہتا ہوں، جناب عمر فاروق کے طریقے کو دیکھو۔ جب اختیار ملا، جب حکومت ملی، اور اتنی بڑی ریاست جو افریقہ سے لے کر ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی، سینٹرل ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، اور عالم یہ ہے کہ رات کو اپنے غلام کو لے کر پورے شہر کے اندر چکر لگاتا ہے کہ کسی کو ضرورت نہ ہو، کوئی بھوکا نہ ہو، کوئی پیاسا نہ ہو، کسی کے گھر کا دروازہ کھلا رہ جائے تو اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ اور پوچھنے والے نے کہا، اس نے کہا حضرت آپ اس دروازے کے آگے کیوں کھڑے ہیں؟ کہا کہ اس کا دروازہ کھلا رہ گیا ہے، اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ قافلے اترتے ہیں تو قافلوں کی خبر گیری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، دور سے بیٹھ کر قافلے والوں کی ایک ایک بات کو سنتے ہیں کہ کوئی ضرورت مند نہ ہو، کوئی بھوکا نہ ہو، کوئی تکلیف میں نہ ہو، کوئی مصیبت میں نہ ہو، کسی کو کسی نے لوٹ نہ لیا ہو، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ کر رہا ہو۔ تو جب
मुसलमान जो है वो दुनिया के अंदर रहते हुए बेनियाजी का मुजाहरा करता है, अपनी जान की भी परवाह नहीं करता, अपने माल की परवाह नहीं करता, अपनी औलाद की मोहब्बत में मुब्तला नहीं होता, अपने बागात, अपने दौलत और अपने कारोबार की मोहब्बत में मुब्तला नहीं होता, तो ये दरवेश होता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी बेनियाजी का मुजाहरा करता है। और यह मुसलमान की बुनियादी सिफात है। इसीलिए अल्लाह करीम ने कहा, ओ मेरे दरवेश, क्या है मेरे वो बंदे कि जिसकी तरबियत की गई और जिसको बता दिया गया कि दुनिया फानी है, दुनिया का माल, इसके साथ तुम जुड़कर मत रहो, इसके साथ चिमटे मत रहो। तो है मेरे मोमिन, तुम्हारी तो तरबियत की गई है, तुम्हें दरवेश होना ही चाहिए। खिलाफत है जहांगीर तेरी। खिलाफत यहां अल्लाह का खलीफा होने के मानों में है कि मैंने तुम्हें अपना खलीफा बनाया, तो यह मकाम और मर्तबा तुम्हें हमेशा के लिए हासिल है। और जहांगीर ऐसी खिलाफत है कि पूरे जहान के ऊपर, यह आसमानों के नीचे की जितनी भी दुनिया है, जितना भी जहान है, सबके ऊपर तेरी हुकूमत है। तू इस तमाम को घेर कर इसके ऊपर हुकूमत करने वाला है। चांद, सूरज, सितारे, सियारे, हर चीज, जमीन, जमीन की मखलूकात, छोटी बड़ी तमाम मखलूकात, है मेरे बंदे, ये सब तेरी हुकूमत में शामिल हैं और ये सब तेरे कब्जे कुदरत के अंदर दे दिए हैं। इन सब के ऊपर तुम्हें अख्तियार दिया है। अगर मैंने, मेरा उसूल हमेशा से नाकाबिल तब्दील है, अगर मैंने तुम्हें अपने खलीफा का मकाम और मर्तबा अता किया है, तो तुम हमेशा के लिए, अबदुल आबाद के लिए मेरे वाकई खलीफा हो। तुम्हारी खिलाफत ये हमेशा के लिए कायम व दायम है। शर्त क्या है? शर्त आगे भी अल्लाह ने रखी है, और शर्त बुनियादी तौर पर वही है कि अगर तुम दीन पर कारबंद होगे, मेरे तरीके के मुताबिक चलोगे और मेरे रसूल के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, तो फिर कायनात के ऊपर तुम्हारी हुकूमत चला दूंगा। और मेरा वादा तुम्हारे साथ सच्चा है, खरा है, नाकाबिल तब्दील है कि तुम मेरे खलीफा हो और जमीन के ऊपर, मखलूकात के ऊपर तुम्हारी हुकूमत यकीनन कायम करके रहूंगा। मासिवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी। तो मेरी कमजोर मखलूक के सामने मुख्तलिफ शक्लों के अंदर झुकता है, अल्लाह अकबर कहता भी है, नमाज ही पढ़ता है, लेकिन अल्लाह अकबर के मानी, मतलब और उसका बड़ा और अजीम जो उसका मकाम है और उसका जो मानी है, उसका जो तर्जमा है, उसको नहीं जानते। अल्लाह अकबर जिस वक्त कोई मुसलमान और मोमिन कहता है, चाहे वह मैदान जिहाद हो, चाहे वह इबादत का मकाम हो, तो हकीकत में अल्लाह अकबर कहने का मतलब है कि अल्लाह के सिवा उसके दर्जे का, उसके मकाम का बड़ा और कोई नहीं। ये अल्लाह ही है, ये तमाम जहानों का मालिक है, हकीकी तौर पर अजीम और बुलंद मर्तबा वही है। इसके अलावा कोई कुव्वत नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके। और मुकाबला, और मुसलमान और मोमिन के मुंह से अल्लाह अकबर का अदा होना, इसको तशबीह दी है और एक इशारा है इसके अंदर कि जिस तरह आसमानों की तरफ शैतान जाते थे, जिन्नात जाकर फरिश्तों से आसमानों की बातें मालूम करने की कोशिश करते थे, और अल्लाह करीम ने उनका इलाज ये किया कि उनके पीछे फरिश्ते शहाब पे साकिब जो है मारते हैं, वो शोला उनके ऊपर फेंकते हैं, जो शोला उनको जलाकर राख कर देता है, उनको भस्म कर देता है, खत्म कर देता है। तो अल्लाह ने कहा कि ऐ मोमिन, जब तेरे मुंह से अल्लाह अकबर का नारा निकलता है, जब तू इसका ऐलान करता है, जब तू इबादत के अंदर इसका इकरार करता है, यही पुकारता है, तो गोया तू मेरे अलावा तमाम जितने भी मेरी मखलूकात के अंदर से जिनको झूठा खुदा बना रखा है मखलूकात ने, मेरे मुकाबिल में रखा हुआ है, मेरे मुकाबिल में पूजा की जाती है, तो तू गोया उनके ऊपर आग फेंक देता है। ये तेरे अल्लाह अकबर कहने के सामने उनकी हैसियत खत्म हो जाती है। और नमाज के अंदर भी तो हम दोनों हाथों को जिसद कानों तक उठाकर अल्लाह अकबर कहते हैं, तो गोया ये एक अलामत है कि इन दोनों हाथों से उस तरफ जितनी भी चीजें हैं हमने उनका इनकार कर दिया। अब अल्लाह ही अल्लाह है,
صاحب اختیار وہی، صاحب اقتدار وہی، طاقت والا وہی، تخلیقار وہی، مالک وہی، زندگی موت کا فیصلہ کرنے والا وہی، تقدیر بنانے والا وہی، رزق دینے والا وہی، اور جہان اسی کے، اور وہ اتنا بلند درجہ ہے کہ کوئی اس کے مقام تک پہنچ نہیں سکتا، اور اس کی کمزور مخلوقات میں سے کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے، جس سے مدد مانگی جائے۔ جیسے اللہ عطا کرتا ہے کسی کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ یہ بھی ہمیں دے سکتا ہے، یہ شرک ہے، اور یقینی طور پر یہ کفر سے بھی بدتر ہے۔ کوئی صاحب ایمان کیسے شرک کر سکتا ہے؟ کوئی اللہ کا اقرار کرنے والا اور اللہ کو عظیم تر ماننے والا شرک کیسے کر سکتا ہے؟ کسی جوہر کا پانی پی لینا، تصور کرنا فلاں بیماری کا علاج ہو جائے گا، کسی درخت کے پتا کھا لینا، تصور کرنا اس سے بیٹی پیدا ہوگی، کسی درخت کا پھل کھا کے یہ سمجھنا اس سے بیٹا پیدا ہوگا، فلاں جگہ جا کر منت مانیں گے تو اس سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، فلاں مزار کے اوپر جا کر تالا لگائیں گے، تالا خود بخود نہ جانے کب کھلے گا اور کیسے کھلے گا۔ جہالت کی انتہا ہے، اور ہمارے قیدی جو ہیں کیسے آزاد ہو جائیں گے؟ یہ سب شرک ہے۔ تعویذ بھی شرک ہے، جوہر کا پانی بھی شرک ہے، مزارات کی راکھ چاٹنا بھی شرک ہے، قبر پرستی بھی شرک ہے، درخت پرستی بھی شرک ہے، جانور پرستی بھی شرک ہے، پیر پرستی بھی شرک ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے مقابل آ سکے، یا اللہ جو کچھ عطا کر سکتا ہے اس کی مخلوقات میں سے کوئی دے، یہ تصور کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ کے مقابل کوئی نہیں آ سکتا، سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب اس سے مانگ کے کھانے والے ہیں، وہ سب کا فیصلہ کرنے والا ہے، سب کا مالک ہے، رازق ہے۔ تو یہاں پر اقبال نے یہی کہا، اقبال نے اللہ کے زبانی، اقبال نے کیا کہا؟ ما سوا اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزوں کے لیے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ ہماری مدد کر سکتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری درخواستوں کو پہنچا سکتی ہیں، یہ شرک ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے بار بار کہا کہ او میرے بندے میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ یہ تصور یا یہ سوال کہ اللہ تو ہمارے کتنا قریب ہے، تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا نحن اقرب من حبل الورید، میں تو تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں۔ یہ تصور کرنا کہ اللہ ہم سے دور ہے، ہم گناہ گار ہیں اور ان کو درمیان میں لائیں گے تو یہ اللہ تک ہماری دعا کو، ہماری خواہش کو پہنچا دیں گے، یہ شرک ہے۔ اسی کا یہاں پر بطلان کیا جا رہا ہے، اسی کو باطل قرار دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں تصور کرنا کہ وہ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اے مسلمان اور مومن، اس کا تم اللہ اکبر کہہ کے تم اس کا انکار کر دیتے ہو، اور یہی ایمان ہونا چاہیے اور یہی توحید ہے۔ تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے، تدبیر تیری، کہ اے مسلمان، اے مومن۔ اب دیکھیں تقدیر اور تدبیر کو سمجھ لیں۔ تدبیر ہوتی ہے انسان کی سوچی ہوئی بات، جو فیصلہ انسان کرتا ہے، جیسا انسان چاہ رہا ہوتا ہے، کسی کام کے بارے میں وہ ایک پلاننگ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں تدبیر۔ اور تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ، جو اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ یہ پیدا کہاں ہوگا، یہ کہاں کھائے گا، یہ کہاں پیے گا، یہ عارضی طور پر کہاں ٹھکانے بنائے گا، یہ جب مر جائے گا تو اس کو کہاں دفن ہونا ہوگا، اس کی زندگی کتنی ہوگی۔ یہ چیزیں جو ہیں اس کو عام طور پر تقدیر کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ہے تقدیر مبرم، ایسی تقدیر جس کو بدلا نہیں جا سکتا، یعنی پیدا کب ہوگا، کس کی اولاد سے پیدا ہوگا، کس کی پشت سے پیدا ہوگا، یہ ہم تبدیل نہیں کر سکتے، ہم اپنے باپوں کو، اپنے والدین کو تبدیل نہیں کر سکتے، اور کتنی عمر ہوگی اس کو ہم بڑھا نہیں سکتے، وہ نہیں بڑھ سکتی۔ اسی طرح مر کے دفن کہاں ہوگا، اس طرح کی چیزیں جو ہے تبدیل نہیں ہو سکتی، جو ناقابل تبدیل ہیں تقدیر کے حصے، ان کو کہا جاتا ہے تقدیر مبرم۔ اور تقدیر کے کچھ حصے ایسے ہیں جن کو کہا جاتا ہے تقدیر معلق۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر اس کے اشارے دیے، فرمایا یہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ مثلا یہ کہ اللہ کریم نے کہا کہ جو نعمتیں ہم تمہیں عطا کرتے ہیں اگر تم اس کا شکر ادا کرو تو ہم اس کو اور زیادہ بڑھا دیں گے۔ اللہ نے ایک تقدیر کے وقت جو لکھ دیا، ایک وقت میں لکھ دیا کہ یہ کیا کھائے گا، کتنا کھائے گا،
اور جب انسان اس کا شکر کرتا ہے، اللہ کریم نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے نعمت کا تو ہم تمہارے لیے ان نعمتوں کو بڑھا دیں گے. جب بڑھا دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس میں اضافہ کر کے تبدیلی کر دیں گے. یہ تقدیر معلق جو ہے تبدیل ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر کسی انسان کے لیے کوئی تکلیف لکھی ہے، کوئی حادثہ لکھا ہے، تو جب انسان صدقہ دیتا ہے، جب اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، یہ بھی، جب انسان کو کوئی دوسرا دعا دیتا ہے، یہ بھی، جب انسان خود اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی دعا کرتا ہے تو یہ بھی، تو یہ ایسی چیزوں کو یا تو چھوٹا، کم اور مختصر کر دیتی ہیں یا ختم کر دیتی ہیں. اللہ کریم اس مصیبت سے بچا لیتا ہے. کہا جاتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ حادثات کا بدل بن جاتا ہے، حادثات کو روک دیتا ہے. جب انسان صدقہ دیتا ہے تو مصیبت ٹل جاتی ہے. مصیبت تو انسان کے اوپر آنے والی ہوتی ہے، لیکن اللہ کریم اس کو یا تو بہت چھوٹا کر دیتے ہیں، جہاں تیر اور تلوار کا زخم لگنا ہوتا ہے وہاں اسے کانٹے پر محمول کر دیتے، اسے کانٹے تک محدود کر دیتے ہیں. اسے چھوٹی سی کوئی ایک چھوٹی موٹی کوئی ایک رگڑ وہاں تک کر دیتے ہیں. اگر کسی آدمی نے چھت کے اوپر سے گرنا ہے اور اس کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ پیش آنا ہے، یہ اللہ چاہے تو اسے چھت سے نیچے گرائے لیکن اس کو تکلیف نہ ہو، وہ بالکل صحیح سلامت اٹھ کے کھڑا ہو جائے، تو اس کی مصیبت جب ختم ہو جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں یہ تقدیر اللہ نے اس کی کسی نیکی کی وجہ سے، اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو نیکی بھی سامنے آ جاتی ہے، صدقہ کرتے ہیں صدقہ سامنے آ جاتا ہے، کوئی ہمارے لیے دعا کرے تو دعا ہمارے لیے اوپر چھاؤں باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہے. ماں کی، باپ کی دعا، اپنے قریبی عزیز دوست اور عام مسلمانوں کی دعا، یہ سب انسانوں کی مشکلات کے سامنے رکاوٹیں بن جاتے ہیں. تو یہ بڑی تکلیف کو کم کر دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق. جیسے کوئی چیز ہوا کے اندر معلق ہو، لٹکی ہوئی ہو اور تبدیل ہو سکتی ہے. تو اللہ کریم نے کہا تو مسلمان ہو تو کہ اے مسلمان، تو اگر حقیقی معنوں میں میرے رسول کی شریعت پر کاربند ہو اور میرے دین کا اور میرے قرآن کا اگر قاری ہو اور اس کے اوپر عمل کرے، اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنا لے اور اس کے مطابق ڈھل جائے، تو پھر جو تو چاہے گا میں اسے تیری خواہش کو تیری تقدیر بنا دوں گا، تیری تقدیر بنا دوں گا. اور یہی چیز ہے جو اقبال نے اپنے ایک اور شعر میں کہی، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور بنیادی طور پر اس کے پیچھے بھی وہی تصور ہے کہ خودی کو بلند کرنے کا مطلب ہے کہ پہلے تو اپنے بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان اور مومن اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانو، اپنی جو صفات اور صلاحیتیں ہیں ان کو سمجھو، اپنا مقام و مرتبہ پہچانو کہ اللہ نے تمہیں کیسا بنایا، تم سے کیا چاہتا ہے، اور تم اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لو تو حقیقت میں تم اپنی ذات کو پہچان جاؤ گے. اور اس میں مختصر اشارہ کروں، اقبال نے اس کے لیے 3 مراحل بیان کیے. فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ضبط نفس کرو، یعنی اپنی خواہشات کے اوپر قابو پاؤ، اپنی خواہشات کو دبا دو، اپنی سفلی شیطانی خواہشات کو، اپنے دل سے پیدا ہونے والی خواہشات کو دبا دو. اور کرو کیا؟ اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کی خواہش کے مطابق ڈھال لو. یہ دوسرا مرحلہ ہے، اسے کہتے ہیں اطاعت رسول. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے ہیں یہ وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. یہ قرآن کی عملی تفسیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ بھی. اطاعت رسول کرو، جو رسول نے آپ کو دیا اس کو قبول کر لو اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو. یہ دوسرا مرحلہ. اور تیسرا مرحلہ پھر اس کے بعد انعام کی شکل میں سامنے آتا ہے، اور وہ ہے حقیقت میں نیابت الہی، کہ انسان اللہ کا حقیقی معنوں میں نائب بن جاتا ہے. اللہ کی خواہش، انسان کی خواہش اور اللہ کی مرضی ایک جیسی ہو جاتی، ایک برابر ہو جاتی ہیں، آپس میں مل جاتی ہیں. اور پھر انسان دنیا کے معاملات میں، دین کے معاملات میں جیسے چاہتا ہے اللہ اسی طرح اس کی مرضی کے مطابق کرتے چلے جاتے ہیں. یہی بات یہاں پر ہے، تو مسلمان ہو تو اگر تو حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائے تو جو تو چاہے گا، جو تیری تدبیر ہوگی، جو تیری سوچ ہوگی، جو تیری خواہش ہوگی، وہ اللہ کی تقدیر اس کے مطابق ہو جائے گی، اللہ کی تقدیر اس کے مطابق ڈھل جائے گی. اور اس سے بھی بڑا انعام، اس سے بھی بڑا انعام اگلے 2 مصروں میں آ رہا ہے. اور کیا فرق کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کیا ہے؟ اس کے 2 مرحلے ہیں.
پہلے ہے دعویٰ کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی امتی ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، ہم آپ کے پیروکار ہیں. پہلے تو دعویٰ ہے، پہلا تو ایمان لانا ہے. اب وفاداری کیا ہے؟ پھر تا حیات آخری سانس تک اپنے اس دعوے کے مطابق جس کی اطاعت اختیار کی ہے اس کے طریقے کے اوپر چلنا. پھر زندگی کے اندر کہیں کوئی خامی کوئی شیطان کے لیے راستہ نہیں چھوڑنا. شب و روز میں زندگی کے طریقہ کار کے اندر، لین میں، دین میں، معاملات میں، گفتگو کے اندر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی اختیار کیے رکھنا ہے. پھر اپنی زندگی جو ہے وہ دین سے پھر اس کو ہٹنے کا موقع نہیں دینا ہے. یہ جو وفاداری ہے نا، اسی کا اشارہ ہے کہ تم نے زبان سے پہلے دعویٰ کیا کہ ہم مسلمان ہیں، اے اللہ کے رسول ہم آپ کی امتی ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو کتاب آپ نے ہمیں عطا کی ہے، جو اللہ کی کتاب آپ تک پہنچی، ہم تک پہنچی، اس پر ایمان لاتے ہیں. یہ دعویٰ ہے. اب پھر اللہ کہتا ہے اس دعوے کو سچ ثابت کرو. یہ ہے وفاداری. اور تا حیات اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے وفاداری ہے. اور اللہ کریم یہی کہتے ہیں کہ اگر تو نے میرے حبیب کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دیا اور اسی کے اوپر کاربند رہے، اسی کے مطابق تم اپنے آپ کو اسی کے مطابق چلتے رہے یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، تو تم دیکھو گے کہ پھر میں تمہیں انعام کیا دیتا ہوں. پہلی بات تو انعام یہ ہوگا کہ ہم تیرے ہیں، تو مجھ سے جو کچھ چاہتا ہے لے لے، تو مجھ سے جو کچھ چاہتا ہے کرا لے، تیری خواہش کے مطابق میرے فیصلے ہوں گے. میں تمہیں دنیا میں بھی عزت دوں گا، میں تمہیں آخرت کے اندر بھی عزت بھی دوں گا، انعامات بھی دوں گا. اور جو سب سے بڑا انعام ہے، جو تقدیر کے فیصلوں سے بھی بڑا انعام ہے میرے نزدیک، یہ جہاں چیز ہے کیا، اللہ کریم کہتے ہیں یہ دنیا تو بہت چھوٹی ہے، ہم نے تو اس کے ارد گرد بھی بڑے جہان بنائے ہیں. اس میں یہ دنیا چھوٹی سی ہے، اس کے اندر جو نعمتیں تم دیکھتے ہو، جو تمہیں حاصل ہوتی ہیں، وہ تو بہت ہی کم ہیں، وہ تو میرے نزدیک بہت ہی بے حیثیت ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ تو میں تمہیں ایسے ہی دے دوں گا، اس پہ تمہارا حکم چلا دوں گا، اس پہ تمہاری مرضی چلا دوں گا. اس سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے کہ جب اللہ کریم نے کائناتوں کو تخلیق کرنے کا، مخلوقات کو بنانے کا فیصلہ کیا، تو اللہ کریم نے سب سے پہلے اس کے لیے ایک شیڈول تیار کیا جس کو ہم کہتے ہیں لوح محفوظ. اور لوح محفوظ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ جو آغاز سے انجام تک واقع ہونا ہے، اللہ نے اس کے اوپر لکھ دیا ہے. یہ ایسا اللہ کا شیڈول ہے اور ایسا یہ پروگرام ہے اور ایسا طریقہ کار ہے کہ جو تبدیل نہیں ہوتا. لیکن اللہ کریم نے انتہا ہے اس کی محبت کی اور مہربانی کی، کہا اگر تم میرے بندے بن جاؤ گے تو یہ لوح و قلم بھی تمہارے حوالے کر دوں گا. گویا جو میرے فیصلے ہیں اگر تم چاہو گے تو میں تمہاری مرضی کے مطابق ان کو تبدیل کر دوں گا. جو چیزیں ناقابل تبدیل ہیں میں ان کو بھی بدل ڈالوں گا. لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ کریم نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تھا اور پھر اس کو حکم دیا کہ لکھ. عرض کیا یا اللہ میں کیا لکھوں؟ پھر اللہ نے تختی بھی بنائی اور اللہ کریم نے پھر قلم کو کہا کہ اس کے اوپر جو میں چاہتا ہوں، جیسے میں کہتا ہوں اس طرح لکھتی جا. اور قلم نے اس کے اوپر پھر لکھا. اور وہ تختی جو ہے وہ شروع سے آخر تک کا ایک پروگرام ہے، شیڈول ہے. کب آغاز کروں گا، آسمان کب بنیں گے، آسمانوں کو لپیٹ کب دوں گا، دنیا کو کب ختم کروں گا، قیامت کب آئے گی، مخلوقات کیسے بناؤں گا، مخلوقات کو کیسے ختم کروں گا، اس کے اوپر سارا نظام الاوقات لکھا ہوا ہے. اللہ کریم نے کہا کہ اس پر سوائے میرے کسی کا اختیار نہیں. او میرے بندے، اگر تم میرے مطابق ہو جائے، میرے حکم کے مطابق ہو جائے، میرے رسول کی شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے، اس کے اوپر کاربند ہو جائے، تو میں یہ لوح و قلم تیرے حوالے کر دوں گا. اس سے بڑا انعام زمین و آسمان کے اندر انسان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا. اور انسان سے مراد بھی اللہ کا بندہ مومن ہے. تو عزیز طلبہ، ہماری یہ نظم جو ہے ختم ہوئی. انشاءاللہ عزیز یہ سلسلہ جاری رہے گا. آگے کی جو نظمیں ہیں، جو اسباق ہیں، ان کے اوپر بھی اسی طرح لیکچرز ہوتے رہیں گے.
تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے. ان سے اگر آپ استفادہ کرنا چاہیں، جو آن لائن کلاسیں ہوتی ہیں ان کے علاوہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ ان لیکچرز کو دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے. خدا حافظ.